हेलो मूवी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको लगता है कि हर मूवी के एंड में कुछ हिडन सीक्रेट्स होते हैं और आपने कुछ माइंड ब्लोइंग डिटेल मिस कर दिया? तो ज्वाइन मी, क्योंकि हम करेंगे यहाँ मूवीज का ब्रेकडाउन, डिकोड करेंगे ट्विस्ट को और एक्सपोज करेंगे हिडन सीक्रेट्स को। हिट दैट सब्सक्राइब बटन, स्मैश द लाइक एंड कॉल योर फ्रेंड्स। द जर्नी विल चेंज द वे यू सी मूवीज बिफोर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी। यहाँ आपको बताते चलें कि ज़्यादातर इंडोनेशियन हॉरर मूवीज़ ब्लैक मैजिक बेस्ड होती हैं, वैसे ही ये मूवी भी ब्लैक मैजिक बेस्ड है। इस फिल्म का नाम है वनीता अली निराका। तो शुरू करते हैं इस फिल्म को। हम फिल्म के स्टार्ट में फरा नामी एक लड़की को देखते हैं जो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। वो लड़की एक ऑर्फन है। फरा की टीचर उमी फरा को कुछ समझा रही होती हैं। हम देखते हैं कि वो उसे समझा रही हैं कि औरतों को कुछ रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं ताकि आफ्टर डेथ वो हेल में ना जाए। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और हम फरा को देखते हैं जो पोजेस्ड हालत में लग रही थी। उसके बाद फरा की आंख खुल जाती है और हम समझ जाते हैं कि वो बस एक ड्रीम देख रही थी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि फरा बड़ी हो गई है और हमें दिखाया जाता है कि जिस बोर्डिंग स्कूल में फरा पढ़ती है उसका मकसद है लड़कियों को शादी के लिए प्रिपेयर करना। लड़कियों को स्कूल में ये सिखाया जाता है कि हेल में ज़्यादा तादाद औरतों की होगी। इस बात की वजह है कि उनकी वजह से उनके हस्बैंड खुश नहीं होते। एक औरत तभी हेवन में जाएगी जब उसका हस्बैंड उससे खुश होगा। अब हम देखते हैं कि फरा एक वीडियो देख रही होती है जिसमें एक इमाम साहब भी यही बता रहे होते हैं। अब हम फरा की बेस्ट फ्रेंड नीना को देखते हैं जो थोड़ी जॉलिसी है। उसे गाने बहुत पसंद है। बेस्ट फ्रेंड को गाने सुनने से मना करती है क्योंकि फरा ने जो चीज़ें स्कूल में सीखी हैं उन पर वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लीडर स्कूल में आता है और हमें पता चलता है कि वो स्कूल में अपने लिए एक लड़की ढूंढने आया है शादी के लिए। वो स्कूल के उस्ताद से इस बारे में बात करते हैं और उनकी ये बात दूसरी लड़कियां भी सुन लेती हैं। ये बात फरा भी सुनती है। फरा अपनी टीचर उम्मी से कहती है कि वो वहाब से शादी करना चाहती है ताकि वो एक अच्छी बीवी बन सके और अपने हस्बैंड को खुश करके अपने लिए हेवन के दरवाजे खोल ले। अगली सीन में हम देखते हैं कि फरा और वहाब की शादी हो चुकी है और फरा एक अच्छी बीवी की तरह रह रही होती है। जैसे ही उसने स्कूल में सीखा था वैसे ही वो अपने शौहर का ख्याल करती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ अरसे बाद इलेक्शन होने वाले हैं जिसमें वहाब भी हिस्सा लेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाब एक स्पीच दे रहा है और रैली के सामने अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करता है और उन्हें बताता है कि अगर वो इलेक्शन जीता तो उसके पीछे फरा का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। अब हम देखते हैं कि फरा रैली में एक डेमोनिक स्पिरिट को देखती है। इतनी देर में रैली में मौजूद एक औरत के नाक से खून बहने लगता है। जब लोग उस औरत को संभाल रहे थे तभी वो डेमोनिक स्पिरिट फरा के सामने आती है और उससे देखकर फरा बहुत ज़्यादा डर जाती है। फरा समझ जाती है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अगले सीन में हम फरा को घर जाते देखते हैं जब उसे एक और आदमी अगवांग के बारे में पता चलता है कि वो भी वहाब के मुकाबले में खड़ा था। वो वहाब से कहीं ज़्यादा फेमस था। अब जाहिर सी बात है कि वहाब अगवांग से जेलस फील करता था। ये सब देखते हुए फरा सोचती है कि शायद वहाब पर किसी ने ब्लैक मैजिक कास्ट किया है इलेक्शन जीतने के लिए। शायद इसी वजह से वो इवल स्पिरिट उसे दिखाई देती हैं। वहाब उसे समझाता है कि ऐसी बातों के बारे में ना सोचे। अगले सीन में हम फरा को देखते हैं किचन में जहां वो खाना बना रही थी और पीछे से कोई उसे गले लगाता है। फरा समझती है कि शायद वहाब है, लेकिन जैसे ही फरा पलट कर देखती है तो पीछे कोई भी नहीं था। वो औरत उनकी मेड थी। वो आते ही फरा को दूध का एक गिलास देती है। इस दूध का टेस्ट बहुत अजीब था। फरा वो दूध नहीं पीती। अब हम समझ जाते हैं कि मबोक के दिल में कुछ ईवल है। अब शाम का सीन हमें दिखाया जाता है जब फरा के नेल काट रहा था वहाब। वो फरा के नेल काटते हुए उसकी उंगली भी काट देता है। वहाब फौरन ही उसकी उंगली से निकलता हुआ खून चूसने लगता है। फरा ये देखकर कुछ समझ नहीं पाती। अब हम देखते हैं कि वो वहाब से कहती है कि इलेक्शन जीतने के लिए वहाब को बोर्डिंग स्कूल के लिए भी उसे कुछ नई स्किल सिखानी चाहिए ताकि उसकी वजह से लड़कियों के करियर में कोई फ़ायदा हो। वहाब फरा से कहता है कि बोर्डिंग स्कूल की लड़कियों को कुकिंग सिखाने की कोशिश होनी चाहिए ताकि वो आने वाले टाइम में अपने हस्बैंड को खुश करें अच्छा खाना खिलाकर। फरा भी इस ऑफर को मना नहीं करती। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं महबूब को जो घर के पीछे एक रूम में जाती है। उसके पास फरा के ब्लड वाले नेल्स से जिन पर वो ब्लैक मैजिक कास्ट करती है। अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि फरा प्रेयर कर रही होती है और उसे कुछ ईवल साउंड करती हैं।
گیٹ پر اچانک ہی دستک ہوتی ہے۔ جب فرح گیٹ اوپن کرتی ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کی لائٹس خود بخود چلنے اور بند ہونے لگی تھی۔ اندھیرے اور خوفناک آوازوں سے ڈر کر فرح گر جاتی ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو ٹیبل کے نیچے چھپ کر ماسک کھا رہی تھی۔ فرح ڈگ کر جاگ جاتی ہے اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بس ایک خواب تھا۔ اب اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاب محبوب سے فرح کا میک اپ کرنے کو کہتا ہے۔ محبوب فرح کا میک اپ کرتے ہوئے اس کے اوپر کچھ چینٹنگ کرنے لگتی ہے اور ہم فرح کو بے ہوش ہوتے دیکھتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں وہاب فرح کو بورڈنگ سکول لے کر جاتا ہے اور فرح سکول میں اپنی ٹیچرز اور فرینڈ سے دوبارہ مل کر بہت خوش ہوتی ہے۔ اگلے سین میں ہم استاد عرفان کو دیکھتے ہیں جو بورڈنگ میں ایک سپیچ دیتے ہیں۔ ان کی سپیچ کے مطابق وہ عورتیں جو حد سے زیادہ سجتی سنورتی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کی پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کی انسلٹ اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں، وہ سب کی سب ہیل میں جائیں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرح جب وہاب کی سپیچ سن رہی ہوتی ہے تو فرح کو پھر سے وہ ڈیمونک ایول اسپرٹ نظر آتی ہے۔ اب فرح کو باہر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ ریسٹ روم میں پہنچ جاتی ہے۔ ایک اسٹال کے نیچے وہ اسے نظر آ جاتی ہے۔ جب وہ گیٹ کھول کر چیک کرتی ہے تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ ڈر کر فرح منہ دھونے لگتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں فرح کو کسی کے ہنسنے کی آواز آتی ہے اور فرح ڈر کر زور سے چلانے لگتی ہے۔ تبھی اس کی بیسٹ فرینڈ دینا آ جاتی ہے اور فرح سے پوچھتی ہے کہ وہ کیوں اتنی زور سے چلائی۔ فرح دینا کو بتا نہیں لگتی ہے کہ اچانک سے ہم دیکھتے ہیں وہاب کی ناک سے خون نکل رہا تھا اور اس کے سارے الیکشن بینرز نیچے گر جاتے ہیں۔ اب فرح کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی فیملی پر کسی نے بلیک میجک کر دیا ہے۔ وہ یہ سب باتیں اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہے اور وہاب سے یہ کہتی ہے کہ اسے کسی اور لیڈر پر شک ہو رہا ہے جو وہاب کو ہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہاب اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا اور سارے گھر میں ایک عجیب سی ہلچل ہونے لگتی ہے۔ وہاب ان سب باتوں کو اگنور کر کے فرح کو بیڈ روم میں لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر وہ اس کی ہیلپ کرنا ہی چاہتی ہے تو اسے وہی کرنا ہوگا جو وہ اس سے کہے گا۔ فرح مان جاتی ہے اور نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرح کو گائے کا دودھ پیتے ہوئے اچانک سے لائٹ چلی جاتی ہے۔ وہاب اور محبوب اسے روم میں لاک کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں ہم سمجھ جاتے ہیں کہ فرح کا ہسبینڈ ہی بلیک میجک کاسٹ کر رہا تھا، کوئی اور نہیں۔ فرح ڈر جاتی ہے اور کچھ ریسائٹنگ کرنے لگتی ہے۔ تبھی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ونڈو کے باہر بہت ساری ڈیمونک اسپرٹس اسے ہانٹ کرنے لگتی ہیں۔ تبھی کلوزٹ کا ڈور اوپن ہوتا ہے اور وہی فیمیل ڈیمونک اسپرٹ باہر نکلتی ہے۔ اسے دیکھ کر فرح اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پاتی۔ تبھی اچانک سے دروازہ کھلتا ہے اور فرح بھاگتی ہوئی اپنے ہسبینڈ کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہاں وہ اوگوانگ کی پکچر کے اوپر اسے بلیک میجک کاسٹ کرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ فرح وہاب کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکی کو جو بورڈنگ سکول میں جاتے ہوئے پوزیس حالت میں تھی اور بلیک ڈریس میں، لیکن یہ فرح نہیں تھی بلکہ یہ وہی ڈیمونک اسپرٹ تھی جو فرح کا روپ لے چکی تھی۔ اب ہم فرح کو دیکھتے ہیں جو بالکل سٹن حالت میں تھی۔ اس کے سامنے پڑی تھی اوگوانگ کی لاش جو اچانک سے اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کر فرح جاگ جاتی ہے۔ جاگنے کے بعد اسے لگتا ہے کہ یہ بس ایک ڈریم تھا۔ وہ بالکل نارملی اپنے ہسبینڈ سے ملتی ہے اور وہاں بھی اسے نارملی ہی ٹریٹ کرتا ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرح کو اوگوانگ کی مرنے کی خبر ملتی ہے جس سے فرح ڈر جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس نے جو کچھ بھی دیکھا وہ ایک ڈریم نہیں ریالٹی تھی۔ اس کے ہسبینڈ نے اوگوانگ پر سپیل کاسٹ کیا تاکہ وہ مر جائے اور وہاب الیکشن جیت سکے۔ نیکسٹ سین میں ہم فرح اور وہاب کو اوگوانگ کے فیونرل پر بک کو نکال کر پریئر کرنے لگتی ہے، لیکن وہ دیکھتی ہے اس کی ہولی بک میں بہت سارے ورڈ ڈس اپیئر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اوگوانگ کی لاش فرح کو ڈراتی ہے اور اسے دیکھ کر فرح چلانے لگتی ہے۔ تبھی فوراً وہاب اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اپنی گاڑی میں، لیکن یہ سب امی اور استاد دیکھ لیتے ہیں اور انہیں شک ہو جاتا ہے کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ وہاب فرح کو یاد دلاتا ہے کہ اسے اپنا راز کسی کو نہیں بتانا، اسے اپنے ہسبینڈ کا سیکرٹ رکھنا ہوگا تاکہ وہ ہیون میں جا سکے۔ اگلے سین میں ہم امی اور استاد کو فرح کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ شاید فرح کی لائف میں کچھ پرابلم ہے۔ امی کہتی ہے کہ انہیں فرح کی مدد کرنی چاہیے، لیکن استاد کہتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اب وہ شادی شدہ ہے، لیکن امی کا دل نہیں مانتا۔ اب ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں امی دینا کو کھانا لے کر فرح کے گھر بھیجتی ہے اور دینا جب کھانا لے کر ان کے گھر پہنچتی ہے تو وہاب اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ وہ اس سے کھانا لے کر اسے جانے کو کہہ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر دینا عجیب سا فیل کرتی ہے۔ جب دینا واپس جا رہی ہوتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ گھر کے پیچھے کچھ عجیب سا ماحول چل رہا ہے۔ جب وہ وہاں جا کر دیکھتی ہے تو وہاں بہت سے لوگ کچھ ریچولز پرفارم کر رہے تھے۔
جب وہ یہ آوازیں چیک کرنے کے لیے کچن میں جاتی ہے تو اسے فریج میں لاش کا ایک کپڑا ملتا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ اچانک سے اوگمانگ کی لاش اس کے سامنے آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اس کی موت کی ذمہ دار ہے۔ فرا زور زور سے چلانے لگتی ہے، تبھی ہم محبوب کو دیکھتے ہیں جو اسے شانت کرتی ہے۔ جیسے ہی فرا نارمل ہوتی ہے، محبوب اس کے کچھ بال نکال لیتی ہے اور فرا کے بال ایک آدمی کو دیتی ہے جو شاید بلیک میجک میں ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر فرا سمجھ جاتی ہے اور کچن سے ہی یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ وہ فوراً سے محبوب کا پیچھا کرتی ہے جو ایک شیڈ کے نیچے انڈر گراؤنڈ جگہ میں تھی۔ محبوب ایک ڈیمونک ریچول پریکٹس کر رہی تھی وہاں پر فرا کے ہیئرز کے اوپر۔ وہاں وہ ایک ایول اسپرٹ کو بھی دیکھتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر شاکڈ ہو جاتی ہے اور فوراً ہی یہ سب اپنے فون۔ فائنلی ہم دیکھتے ہیں اس ایول اسپرٹ کا چہرہ جو حقیقت میں ہیل کا ایک ڈیمن تھا۔ اس سے پہلے وہ ہماری دنیا میں آنے کی کوشش کرتا، فرا ایک دم سے وہ پورٹل بند کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہاں کا ریچول بھنگ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ فرا کو دیکھ کر اپنی بیوی کو بہت زیادہ مارتا ہے اور فرا کو جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرا اپنی پروٹیکشن کے لیے ایک چاقو اٹھاتی ہے اور اپنے ہسبینڈ سے لڑائی میں جیت نہیں پاتی۔ پیرالائز ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ دودھ کے اندر اس نے کوئی دوائی ڈالی ہوئی تھی جس کی وجہ سے فرا کی ایسی حالت ہو گئی۔ اب وہ اپنی بیوی کے پیٹ پہ کٹ لگا کر ماंس کے ٹکڑے نکالتا ہے جس سے فرا کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس میں چلانے کی طاقت بھی نہیں بچی تھی۔ وہ ماंس کے ٹکڑوں کو الگ کر لیتا ہے اور اپنے ڈیمونک ریچول سے، جسے وہ سمجھتا ہے کہ کسی عجیب سی شکتی کو سمن کرنے کے بعد وہ شکتی اس کے سامنے آ کر چمکنے لگتی ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو ان ڈیمونک پاورز کے آگے سیکریفائس کرے گا اور بدلے میں وہ فرا کسی طرح اپنی جان بچا کر واپس بھاگتی ہے گھر کی طرف اور فوراً ان ویڈیوز کو بھیجتی ہے ٹینا کو۔ تبھی آتا ہے وہاب۔ وہ سب سے پہلے اس سے فون لے کر ویڈیوز ڈیلیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد فون کو توڑ ڈالتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کرنے لگتا ہے کہ اسے اپنی شوہر کی باتوں کو ماننا ہی ہوگا۔ تھوڑا سا برا لگتا ہے، وہ فرا کو لے کر اپنے ساتھ جاتی ہے ایک ریلی میں جہاں ڈیمونک شکتیاں فرا کو اسی ریلی میں گھیر لیتی ہیں اور ساری کی ساری ایول اسپرٹس فرا کو ہانٹ کرتی ہیں اور اسے بولتی ہیں کہ وہ جلدی ہی ماری جائے گی اور سیدھے کے سیدھے جہنم میں جائے گی، جسے فرا ڈر کے مارے چلانے لگتی ہے پاگلوں کی طرح۔ وہاب ریلی میں سے فوراً اپنی بیوی کو لے جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں استاد۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ فرا کو ایگزورسزم کی ضرورت ہے۔ استاد فوراً سے آرڈر دے کر فرا کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں بورڈنگ سکول میں اس کا ایگزورسزم کرنے کے لیے۔ یہ وہاب کو بات اچھی نہیں لگتی، وہ کچھ بھی نہیں کہہ پاتا لیکن اسے سکول جانا ہی پڑتا ہے فرا کو لے کر۔ جیسے ہی وہ ایک ٹیبل میں موقع ملتا ہے وہ فرا کے کار پر کچھ پڑھنے لگتا ہے، ڈیمونک چیزیں، جس کے بعد دینا اور امی فرا کو سنبھالتی ہیں۔ اب جب ہی رہا ہوتا ہے کہ فرا کا جسم اکڑنے لگ جاتا ہے اور وہ فوراً سے ڈیمونک ہو جاتی ہے۔ وہ ٹیبل سے اڑ کر استاد کی طرف گرتی ہے، اس کے پیٹ سے بہت زیادہ خون نکلنے لگتا ہے۔ امی اور دینا اسے پکڑ کر پریئر کرتی ہیں لگاتار۔ فرا کو اپنے سامنے ایول اسپرٹس نظر آ رہی تھیں جو اسے کہتی ہیں کہ ایسی چھوٹی موٹی پریئر سے وہ بچ نہیں پائے گی۔ اس کے بعد وہ ایول اسپرٹ فرا کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنا سر ٹیبل پر پٹکے۔ فرا پورا ٹائم ایول چینٹنگ کرتی ہے تاکہ ایگزورسزم فیل ہو جائے۔ تبھی اچانک سے فرا ایول ہو کے گرتی ہے استاد کے اوپر اور ان کا گلا دبانے لگتی ہے۔ استاد اٹھ کر اسے دور پھینک دیتے ہیں اور استاد اینڈ پہ اپنی پاور سے اس ڈیمن کو شانت کر دیتے ہیں اور فرا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ امی اب فرا کو فوراً ہی سنبھالتی ہیں اور سب لوگ بولتے ہیں کہ فرا کو کچھ ٹائم سکول میں رہنا ہوگا، کچھ دنوں کے لیے۔ وہاب منع کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ ایگزورسزم سکسیسفل رہا، اب میں اپنی بیوی کو گھر لے کر جاؤں گا۔ وہ فرا کو لے جاتا ہے اور اس سین میں امی فرا کی جیب میں ایک پیپر ڈال دیتی ہے کیونکہ وہ یہ سب دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہاب فرا کو ٹھیک سے نہیں رکھ رہا۔ اب استاد امی کی بات پر یقین کر لیتا ہے، لیکن فرا کی فیملی میٹر میں استاد اور امی نہیں پڑھ سکتے تھے کیونکہ ان کے اسکول نے انہیں یہ نہیں سکھایا تھا۔ اب گھر پہنچ کر فرا اپنی بیوی کو بہت مارتا ہے۔ اب بغیر ایک منٹ بھی ضائع کیے بغیر دینا اپنے دوست کے ہاتھ کھولتی ہے اور انہیں بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں، اتنی ہی دیر میں وہاں واپس آ جاتا ہے اور دینا کو بولتا ہے کہ وہ اسے اپنے راستے میں نہیں آنے دے گا، وہ اسے اپنا کام خراب کرنے نہیں دے گا۔ جس کے بعد وہاب دینا کو پکڑ کر اپنی بیوی کو دھکا دے کے گراتا ہے اور دینا کو مارنے لگتا ہے۔ دینا اور وہاب اب دونوں لڑائی کرتے ہیں۔ دینا وہاب کے سر پہ کچھ مارنے ہی لگی تھی کہ وہاب اسی واز کو کھین کر دینا کے سر پر مار دیتا ہے، جس سے دینا بے ہوش ہو جاتی ہے اور وہاب پھر سے فرا کو پکڑ لیتا ہے اور یہیں پہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔